अस्सलाम वालेकुम। आज के आज शिफा में बात होगी न्यू बॉर्न्स के सर्जिकल मसाइल के बारे में। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अनवारुल हक, कंसल्टेंट। कैसे हो? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आज हम थोड़ी सी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से थोड़ा डिस्कस करेंगे पब्लिक के लिए। जी जी। तो आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिक सर्जन हैं, तो कौन से न्यू बॉर्न बेबीज़ में कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं? कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर तो बड़े वाज़े होते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है कुछ चीज़ें तो बहुत ही क्लियर होती हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, जिसका होंठ कटा हुआ पैदा हो जाता है इस तरह बच्चा, या उसका सर बड़ा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल उसके लिए देखना पड़ता है, उसकी ख़ास सिम्टम साइंस होते हैं। मसलन ये कि एक बच्चा है जिसकी खुराक की नाली बनी हुई नहीं होती, तो उस बच्चे का मुसलसल थूक जो है मुंह से निकल रहा होता है और वो अपना थूक जो है वो निगल नहीं सकता क्योंकि उसकी खुराक की नाली जो है वो बनी नहीं होती। कुछ में बड़ी वाज़ेह सांस की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एक डायफ्रेगमेटिक हर्निया जिसे हम कहते हैं, जिस तरह चेस्ट और एब्डोमेन यानी पेट और छाती के दरमियान एक पर्दा होता है पैदाइशी तौर पे, वो कुछ बच्चों का बना हुआ नहीं होता, तो उनकी अंतड़ियाँ जो हैं वो चेस्ट में होती हैं, उनको सांस की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं और वो प्रॉपरली सांस नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो कि जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है पैदाइशी तौर पे, बाज़ औक़ात जिसको हम एट्रीज़िया कहते हैं, जैसे आंतों की कंटिन्यूटी जो है रुकावट होती है पैदाइशी तौर पे, बंदिश होती है, उसकी वजह से बच्चा मुसलसल उल्टियाँ करता है। ठीक है। वो उल्टियों का रंग भी इम्पॉर्टेंट होता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं उससे लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का पता चलता है कि किस लेवल पे बंदिश है। तो बाज़ औक़ात बिल्कुल सफ़ेद उल्टियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात वो हरे रंग की होती हैं, बाज़ औक़ात तो उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर ये कि बाज़ औक़ात बच्चों का इस तरह पैदा हो जाते हैं कि उनके पखाने की जगह जो है वो बनी हुई नहीं होती। ठीक है। कुछ बच्चों का छोटे पेशाब के मसाइल होते हैं, कुछ के हर्नियाज़ होते हैं, तो हर एक का मुतालिका होता है। कुछ तो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, देखने से नज़र आ जाती हैं। ठीक है। और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए कुछ ख़ास हमें टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, जैसे कोई अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है या फिर ये कि प्रॉपरली एग्जामिन करना पड़ता है। तो उसका तो कुछ बीमारियां यानी कि इनिशियल एग्जामिनेशन पे पिक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनिशियल एग्जामिनेशन पे पिक हो जाती हैं। ठीक है। और कुछ का सिर्फ ये कि शक की बुनियाद पे हम फिर मज़ीद कंफर्म करते हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन। ये वो बच्चे होंगे जो शायद घर चले जाएं अपनी मदर्स के साथ और फिर शायद वापस आएँ। कुछ ऐसे होते हैं जिनको, लेकिन ये कि जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जैसे कुछ बच्चे तो वो होते हैं जो कि घर जा सकते हैं, और लेकिन ये कि रेगुलर उनका फॉलोअप होता है, या तो हम अल्ट्रासाउंड स्कैन रेगुलर करते होते हैं कुछ अरसे बाद, जैसे कोई महीने बाद, 2 महीने बाद, या उनके कुछ खास एक्सरेज एडवाइस हम करते हैं कि जी आप घर जाएं, लेकिन ये कि ये चीज़ें आप करते हैं, तो रेगुलर फॉलोअप में उनको रखते हैं और बार बार हम क्लिनिक में देखते हैं उनको। ठीक है। तो ये ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि हमल के दौरान जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं उस पर पिक हो जाएं, और इसका कोई फ़ायदा भी होता है कि अगर हमल के दौरान ही तशखीस हो जाए? जी, हमल के दौरान बहुत सी चीज़ों का पता चल भी जाता है, और बल्कि एक एनॉमली स्कैन होते हैं, नॉर्मली एडवाइस किया जाता है तकरीबन 18 से 20-22 हफ्तों के दरमियान हमल के दौरान माँ को एडवाइस किया जाता है अल्ट्रासाउंड। उसमें बहुत सी चीज़ों का पता चल भी जाता है, और उनके जो है ग्रोथ वगैरह का पता चल जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हैं जो कि या माँ का मतलब पेट के अंदर जो है पानी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उससे पता चल जाता है कि बच्चा जो है उसमें स्वेलिंग के सीरियस इश्यूज़ हैं। तो हार्ट के प्रॉब्लम्स मालूम हो जाते हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स मालूम हो जाते हैं। तो उनकी इम्पोर्टेंस बड़ी है, क्योंकि अगर पहले से पता हो तो फिर हम ज़्यादा प्रिपेयर हो सकते हैं, फैमिली भी प्रिपेयर हो सकती है, फैमिली को काउंसिल करते हैं उस हिसाब से, फिर उसका पता भी चल जाता है कि उसकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये कंपेटेबल है लाइफ के साथ या नहीं। ठीक है। और फर्दर क्या है, उसकी डिलीवरी कहाँ पे हो जानी चाहिए, कौन सा स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ उसको मैनेजमेंट की। तो आपके ख्याल में जो 20 वीक स्कैन है, जिसको अनॉमली स्कैन कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर जो अनॉमलीज हैं वो पिक हो सकें? जी, उसी में बहुत सी चीज़ें पिक हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जिनको बाद में हम एड्रेस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, सीरियल स्कैन्स हम करते हैं। तो अगर एक दफ़ा एक प्रॉब्लम पिक हो जाता है तो फिर हमारे लिए
اس کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور فیملی کے لیے بھی ایزی ہے کہ انہیں پتہ ہوگا کہ پہلے کس جگہ پہ ڈیلیوری ہونی ہے. جی بالکل، ذہنی طور پہ وہ تیار بھی ہوتے ہیں. جی اور ہر سینٹر میں فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی. پھر ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی کس کس جگہ پہ فیسلٹیز ہیں، آپ نے کہاں ڈیلیوری کرانی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر عمار، یہ جو سرجیکل پرابلمس ہیں ان میں ہمیشہ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے یا کچھ ایسے پرابلمس بھی ہیں جو کہ سرجری کے بغیر یا کسی اور طریقے سے بھی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ناٹ نیسیسریلی. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم ایکسپیکٹنٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. صرف یہ کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک مال فارمیشن ہے، مطلب یہ کہ ایک اعضاء صحیح طرح بنے ہوئے نہیں ہیں. مثلاً چھوٹے چھوٹے مثال میں دیتا ہوں، جیسے کوئی ہیمنجیوما ہے، چھوٹا خون کی نالیوں کا ایک گچھا ہے جو اسکن کے اوپر ہے، اس کا صرف ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی ایک زیادہ سے زیادہ ہم یہ اندر کے آرگنز کا رول آؤٹ کرتے ہیں، ایک الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کوئی لیور میں تو ایسا نہیں ہے، اسپلین میں تو ایسا نہیں ہے، انسائڈ چیسٹ میں، ایبڈومن میں تو نہیں ایسا. اگر ایک دفعہ اس کا پتہ چل جاتا ہے یا کوئی ہرنیا وغیرہ ہے تو اس کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ارجنٹ نہیں. ان کو ہم پھر تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں. جیسے کہ امبلائکل ہرنیا بہت کامن ہے، امبلائکل ہرنیا کامن ہے، بڑا پیرنٹس اکثر بڑے اس کے بارے میں کنسرن، اس میں ہم سرجری نہیں کرتے ہیں. وہ بظاہر تو ماں باپ کے لیے بڑا تشویشناک نظر آتا ہے کیونکہ جب بچہ روتے ہے تو سویلنگ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں فوری طور پہ سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور زیادہ تر بلکہ 90% سے زیادہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کچھ 5-10% ایسے ہوتے ہیں جن کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی لیٹ ایج میں ہم کرتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جیسے کوئی انڈیسینڈڈ ٹیسٹس ہے، جن بچوں کا جو وہ ہیں ٹیسٹیز ہیں وہ نیچے اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم فوری طور پہ آپریٹ نہیں کرتے ہیں. فوری طور پہ ہم صرف دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ان کا الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں اور فالو اپ کرتے ہیں. بعض اوقات ہم سال تک ویٹ کرتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے سرجری کی یا نہیں. بعد میں جو نیو بورن سرجری ہے ظاہر ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے، کیونکہ ذرا نیو بورن بیبیز بہت ہی وہ سینسٹیو، اور تو اس سرجری کے ساتھ کیا رسک ایسوسیٹڈ ہیں نیو بورن سرجری کے ساتھ؟ نیو بورن سرجری کے ساتھ تو بہت سے رسک ایسوسیٹڈ ہے. خاص طور پہ وہ بچے جو پری ٹرم ہوتے ہیں، جو اپنے ٹائم سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ تو رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کی رسک ایکچولی ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے ایسوسیشنس کے ساتھ. جی. اور اس کا ہم ایک ایک تو یہ کہ نیوناٹولوجی کی انوالومنٹ ہے کہ نیوناٹولوجسٹ اپنے حساب سے اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کا اینستھیزیا کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اینستھیٹسٹ کو انوالو کرتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل کی ایک ریگولر پالیسی ہے کہ ہم سب سے پہلے اینستھیزیا سے ایک کنسلٹیشن لیتے ہیں، وہ ایک ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کرتے ہیں، اور جو نیسیسری انویسٹیگیشنز ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں. اس میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس بچے کو دوران اینستھیزیا کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں. پھر اس میں کچھ ایسی بہت پریونٹیبل چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم بچہ جو ہے ان میں ٹھنڈ کی طرف رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے ان کو، تو ان کو ہم گرم رکھتے ہیں. انفیکشن کنٹرول کے لیے ہم اینٹی بایوٹک کا کور دیتے ہیں پریونشن کے لیے. اگر بلڈ لاس کا امکان ہوتا ہے تو پہلے سے ہم بلڈ ارینج کرتے ہیں. بعض اوقات اسپیشل بلڈ جیسے سفید خون کہتے ہیں، پلازما یا پلیٹلیٹس وغیرہ ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم پہلے سے ارینج کرتے ہیں. تو یہ ساری تیاری ہم پہلے کرتے ہیں، تو تب ہم مریض کو آپریشن تھیٹر شفٹ کرتے ہیں. تو بچوں میں جو نیو بورن بیبیز کے اندر جو سرجری ہے وہ ہمیشہ اوپن سرجری ہوتی ہے، اس میں لیپروسکوپک یا منیملی انویسو سرجری بھی ہوتی ہے؟ لیپروسکوپی کا بڑا رول ہے. آج کل تو یہ چیز بڑی ان ہے، اور اس میں بہت سے کنڈیشنز ایسے ہیں جو لیپروسکوپکلی ٹریٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہیں. جیسے کوئی پائلورک اسٹینوسس ہے، وہ لیپروسکوپکلی مینج ہو سکتا ہے. لیپروسکوپی کا بڑا رول ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے انسیجنز ہوتے ہیں. وہ صرف جس طرح ہم کی ہول سرجری سے کہتے ہیں، منیمل انویسو سرجری MIS. جی. تو وہ ایسے 2-3 ہم ہولز کرتے ہیں پیٹ کے اوپر، اور کیمرہ داخل کرتے ہیں اندر، اور ہم دیکھتے ہیں. اس کا بڑا اچھا رول ہے. اس آج کل تو بڑا ان ہے، اس میں بہت ہائی ڈیفینیشن امیجز ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت کلیئرٹی آف ویژن ہوتا ہے، بہت صفائی سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، بہت میگنیفائڈ فارم میں نظر آتی ہیں. اور بہت سی کنڈیشن جیسے کوئی ہرشپنگ ڈیزیز ہیں، ہم اس سے مینج کر سکتے ہیں. پائلورک اسٹینوسس جو میدے کی رکاوٹ ہے، وہ اس سے مینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انڈیسینڈ ٹیسٹس، جو اگر پیٹ کے اندر ہے ٹیسٹس، وہ نیچے اپنی جگہ پہ نہیں آیا ٹیسٹس، تو اس کو ہم نیچے لاتے ہیں. ہرنیا کا ریپیئر اس سے ہو سکتا ہے. یہ جو ڈائفرام کا ہرنیا ہوتا ہے، ڈائفریگمیٹک ہرنیا، وہ اس سے ریپیئر ہو سکتا ہے. اور آگے اس کے ان کی ریکوری بھی پھر ان پیشنٹس کی بہت جلدی ریکور ہو جاتی ہے. جی. یہ پیشنٹ جلدی ریکور کر جاتے ہیں. کمپلیکیشنز بھی کم ہوتے ہیں. کمپلیکیشن بہت منیمل ہوتے ہیں ان میں. خاص طور پہ جو وونڈ انفیکشن ہوتا ہے وہ ان میں کم سے کم ہوتا ہے، کیونکہ وونڈ ہوتا نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا ہے. اور یہ کہ جو ان کو
پین منیمل ہوتا ہے آپریشن کے بعد، ٹھیک تو ہے، پین مینجمنٹ کم ہوتی ہے، ان کو کم پین کلر دینے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پین کلر ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے رسک جی، ہوتے ہیں، اور اس سے ہاسپٹل اسٹے بھی کم ہو جاتا ہاسپٹل اسٹے بہت کم ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک یا میکسیمم دو دن ہاسپٹل میں رہتے ہیں اور ڈسچارج ہو جاتے ہیں جلدی۔ اچھا، کچھ بیبیز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ سرجیکل پرابلمز ہوتے ہیں، جیسے ہو سکتا ہے کہ انٹسٹائن کا بھی کوئی پرابلم ہو، ساتھ میں ہارٹ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے ساتھ میں کوئی لنگس کا بھی ایشو ہو، ان بچوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی ایسے بہت ہوتے ہیں جن میں ملٹیپل پرابلمس ہوتے ہیں اور وہ ریلیٹڈ ٹو ڈفرینٹ آرگنز ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم اپروچ ہوتا ہے ہمارا، ملٹی ڈسپلنری، اس میں سارے انوالو ہوتے ہیں، مثلاً کارڈیک پرابلم ہے تو اس میں کارڈیالوجسٹ اور یا کارڈیک سرجن انوالو ہوتے ہیں، جو جنرل سرجری ہے وہ اس میں ہم کرتے ہیں، بعض اوقات یورولوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتا ہے، اور پھر اس میں یہ کہ کون سی سرجری پہلے ہو جائے جی یہ ہم ڈیسائیڈ کر کے ہم ایک بورڈ میٹنگ کرتے ہیں آپس میں، جو ڈسپلنز انوالو ہوتے ہیں ان کا آپس میں ایک میٹنگ رکھتے ہیں، اور پھر جو پروسیجر لائف تھریٹننگ ہوتے ہیں ہم پہلے کر لیتے ہیں، اس کو پہلے کرتے ہیں ایڈریس، اور بعد میں تو ان کو عام طور پہ اسٹیجڈ پروسیجرز ہوتے ہیں کہ جی ایک پروسیجر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ، پھر نیکسٹ، اور وہ پرائیورٹائز کیا جاتا ہے کہ جی کون سا پہلے کرنا جو زیادہ لائف تھریٹنگ ہے اس جی کو جو زیادہ، خاص طور پہ جس میں بریدنگ کی ایشوز ہیں، سرکولیشن کے ساتھ ایشوز ہیں، یا فیڈنگ کی ایشوز ہیں، تو یہ تین ہماری ٹاپ پرائیورٹیز ہوتی ہیں کہ یہ تین چیزیں ایڈریس ہو جائیں پہلے، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، اس طرح۔ اچھا، ان بیبیز کو جن میں میجر سرجری انوالو ہوتی ہے، ان کو سرجری کے بعد ریہیبلیٹیشن کیسے ان کی جاتی ہے؟ ریہیبلیٹیشن ان کا ایک فالو اپ کیا جاتا ہے، فالو اپ میں اگین ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتا ہے، مطلب سرجنز تو زیادہ تر اس کے اون اور دوسرے فیڈنگ وغیرہ کی ایشوز ایڈریس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بچے نیوناٹولوجسٹ کی فالو اپ میں رہتے ہیں، جی، اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں، یا تو کلینکلی دیکھتے ہیں، پھر یا یہ کہ ان کو مختلف سکینز کرتے ہیں، مختلف ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، تاکہ اس سے مانیٹر کیا جائے کہ ان کا پرابلم جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، گروتھ اور ان کی گروتھ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، بالکل ان کی گروتھ، ان کا ہائٹ، ان کا ویٹ، یہ سب چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں، مثلاً ہیموگلوبن کا لیول، اور یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ نیوٹریشنلی کیسے ہیں، پھر یہ کہ ڈائٹیشین کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی ڈائٹری ایشوز ہیں، فیڈنگ ایشوز ہیں، تو اس طرح، تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے۔ ایک ہم کامنلی کچھ بچوں میں اسٹوما بنایا جاتا ہے، جی انٹسٹائن کا اسٹوما بھی ہو سکتا ہے، اور جو پیشاب کی نالیاں ان کا اسٹوما بھی ہو سکتا ہے، تو ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید یہ اسٹوما ایک بہت ایک خطرناک چیز ہے، اور شاید یہ جو ہے وہ لائف تھریٹنگ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا پبلک کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ اسٹوما کس چیز کو کہتے ہیں، اس کو کیسے لک آفٹر کرتے ہیں؟ اسٹوما لائف تھریٹننگ تو نہیں ہے، لیکن لائف سیونگ ضرور ہے۔ جی بالکل، اور یہ بنایا اس وقت جاتا ہے جب نارمل کنٹینیوٹی یا پیشاب کے سسٹم کی یا آنتوں کی، وہ اگر نارمل کنٹینیوٹی نہیں ہوتی کسی وجہ سے، یا ایٹریزیا ہے یا آگے کوئی رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے اسٹوما بنایا جاتا ہے۔ اسٹوما کا مطلب ہے کہ پخانے کا راستہ یا پیشاب کا راستہ پیٹ پہ بنایا جاتا ہے، تو وقتی طور پہ کچھ عرصے کے لیے اس کا پیشاب یا پخانہ وہاں سے آتا ہے، تو اس کی صفائی وہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہوتا، وہ بہت سمپل ہوتا ہے، اس کی صفائی عام صفائی ہوتی ہے، اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا، نارمل بات دیا جا سکتا ہے بچے کو، اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یا پانی چلا جائے گا یا صابن چلا جائے گا، تو اس کی نارمل صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر ایک بیگ لگائے جاتے ہیں، بیگ میں جو ہے جو بھی پخانہ پیشاب ہوتے ہیں اس میں کلیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر فیملی کو صحیح طریقے سے ٹرین کر دیا جائے تو دس از اے لائف سیونگ پروسیجر، بالکل لائف سیونگ ہے، اور یہ کیا بھی لائف سیونگ کے طور پہ جاتے ہیں، اور اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ کوئی ایسا زخم نہیں ہوتا جس سے ڈرا جائے، لیکن یہ کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا ہمیں ان کو ٹرین کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو ہم بٹھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اس کا نیچر آف ڈیزیز سمجھاتے ہیں، اس کا کیئر سمجھاتے ہیں، تو ان کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ آرام سے اس کو، اور پھر ڈیپینڈنگ اپون دا کنڈیشن وہ کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں بعد اس کو کچھ عرصے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض اوقات تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں، بعض اوقات تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں، تو وہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کو بند کرنے سے پہلے ہم کچھ ایکس ریز ایڈوائز کرتے ہیں اسپیشل، اور کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم دیکھ لیں کہ آگے کا راستہ اس کا کلیئر ہے یا نہیں، تو اگر آگے کلیئر ہو تو پھر ہم اس کو عام طور پہ 6 ہفتے بعد ہم کلوز کر دیتے ہیں، 1.5 مہینے بعد۔ یہ بتائیں کہ جب آپ ایک نیو بورن بیبی کا جنرل چیک اپ کرتے ہیں تو اس میں جو سرجیکل پرابلمس ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا ایشو ہے جو سرجیکل ہے؟ جی دیکھیں، جو انیشیل نیو بورن ایگزامینیشن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم ایک ڈیٹیلڈ ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن کرتے ہیں
سر سے لے کے پاؤں تک، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام آرگنز کو دیکھ سکیں جن کے پرابلمس ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ہارٹ ہے، پیلٹ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں، اسی طرح آئیز کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو جو چیزیں ہم فزیکل ایگزامینیشن پہ پک کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پک کر لیں. ہپس کے پرابلمس ہو سکتے ہیں، تو ایک ڈیٹیلڈ جو ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آئیڈینٹیفیبل سرجیکل پرابلمس ہیں ان کو پک کر لیں. لیکن کچھ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن پہ کوئی ایسی فائنڈنگز نہیں ہوتی، لیکن کچھ سمٹمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی سرجیکل پرابلم ہو، جس میں سانس خراب ہو سکتا ہے بچے کا، آکسیجن لیولز کم ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بچے کی فیڈنگ میں پرابلمس آ رہے ہوں، الٹیاں کر رہا ہو بچہ، اسپیشلی گرین کلر کی وامٹ کر رہا ہو. اسی طرح اگر بچہ پخانہ نہ کرے، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے 24-48 آورز میں پخانہ کر لیں. اگر بچے نے پخانہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ انتڑیوں میں رکاوٹ ہو. تو یہ وہ فزیکل ایگزامینیشن اور کچھ ایسی سمٹمز ہیں جو کہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ مے بی کوئی سرجیکل پرابلم ہو سکتا ہے. تو ڈپینڈنگ اپون دا ایگزامینیشن اور ڈپینڈنگ اپون دا ہسٹری پھر ہم پلان کرتے ہیں مزید انویسٹیگیشنز دیکھنے کے لیے کہ کہاں پہ پرابلم ہے. تو یعنی جو چھوٹے پیشاب کے اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ سسٹم بالکل. اس کی، اور بڑے پیشاب کا، ٹھیک بالکل ہے نا، اور بالکل وہ سارا اس میں جی بعض اوقات وہ چیزیں زیادہ ہڈن ہوتی ہیں بالکل کیونکہ وہ اکثر وہ Exactly. پیمپر میں چھپا ہوتا ہے تو پتہ جی نہیں چلتا کہ ان چیزوں کا. جی. جو پیلٹ ہے جیسے تالو جس کو کہتے ہیں، پیشاب اور پخانے کی جگہیں، ہپس کے جو پرابلمس ہیں اور آئیز کے جو پرابلمس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آبویس نہیں ہوتی. تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے دیکھنا ضروری ہے. کچھ چیزیں تو بہت آبویس ہوں گی جو کہ شاید پیرنٹس کو بھی پتہ چل جائیں، جیسے اگر تالو کٹا ہوا ہو تو فوراً پیرنٹس کو بھی پتہ چل جائے گا. اسی طرح اگر کوئی سویلنگ ہے کسی لمب کے اوپر، یا کوئی ایکسٹرا ڈیجٹ ہے تو، یا کوئی ہرنیا ہے بڑا، وہ پتہ چل جائے گا. کچھ چیزیں تو یعنی کچھ جس چیزیں طرح واضح ہوتی ہیں، فوراً پیدائش کے فوراً بہت آبویس ہو اس کا جاتی ہیں. مطلب ہے کہ ایک تھورو فزیکل ایگزامینیشن کی بڑی امپورٹنس ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم اپنے ہاسپٹل میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر بچہ ایک پیدائش کے ٹائم پہ ایک ڈیٹیلڈ ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور پھر ڈسچارج سے پہلے ان کے کم از کم 2 سے 3 ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان پرابلمس کو جو کہ ہڈن پرابلمس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اچھا، پیرنٹس کو پھر آپ کس طرح پریپیئر کرتے ہیں کہ ان کے بچے کو کوئی سرجیکل پرابلم ہے تو ان کو آپ بریک آؤٹ کرتے ہیں یہ نیوز کی؟ جی بالکل. یہ پیرنٹس کے لیے ذرا بہت ہی ایک اسٹریسفل ٹائم ہوتا ہے جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بچے کو سرجری کی ضرورت ہے، کیونکہ پیرنٹس ظاہر ہے اکثر تو وہ تیار نہیں ہوتے مینٹلی. ان کا اکثر پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہیلدی ہوگا، ڈلیوری ہوگی، وہ گھر چلے جائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں جو کہ لیس اسٹریسفل ہو. ان کو پھر ہم سارا ڈیٹیل میں اسپیشلی پکچرس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کیا وہاں پرابلم ہے. سپوز اگر بچے کی انتڑیوں میں رکاوٹ ہے تو انہیں بتائیں گے کہ انتڑیوں میں کہاں پہ رکاوٹ ہے، ہم نے کون سے ٹیسٹ کیے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ رکاوٹ ہے، اور اس رکاوٹ کو اب کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو ایک ڈیٹیلڈ کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے جس میں سرجنز بھی انوالو ہوتے ہیں. یوزلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملٹی ڈسپلنری ڈسکشنز ہوں پیرنٹس کے ساتھ، اور ونس دے آر ریڈی، انہیں ساری انفارمیشن مل جائے تو دین وی پروسیڈ فار دا سرجری. اچھا، تو ایک نیوناٹولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پری آپریٹیو کا مطلب ہے، یعنی آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد، اس کی یعنی کتنی امپورٹنس ہے، کتنی اہمیت ہے اس بات کی جی کہ آپریشن سے پہلے کس طرح پریپیئر کیا جاتا ہے؟ یہ بھی سب باتیں پیرنٹس کو پتہ ہونی چاہیے. آئی تھنک جو سرجیکل بیبیز ہیں ان کے اندر جو پری آپریٹیو کیئر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اکثر یہ بچے ہو سکتا ہے بہت زیادہ بیمار ہوں، سانس کا مسئلہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کچھ بچے وینٹیلیٹر پہ ہوں، ہارٹ کے پرابلم ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر کے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو جو آپریشن سے پہلے کی جو اسٹیبلائزیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں نیوناٹولوجسٹ کا رول یہ ہے کہ وہ بچے کو سرجری کے لیے ریڈی کریں، ان کی بریدنگ ٹھیک ہو، ان کا ہارٹ، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں. اگر بچہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے تو وینٹیلیٹر سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ ساری اسٹیبل ہوں. تو پری آپریٹیو کیئر بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ جب سرجری کے لیے جائے تو اسٹیبل ہو، کیونکہ ایک انسٹیبل بچے میں جو سرجری ہے وہ رسکی ہوتی ہے. اسی طرح جب سرجری کے بعد جب بچے ہمارے پاس واپس آتے ہیں تھیٹر سے NICU کے اندر، تو پھر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک تو پین ریلیف پرووائڈ کریں فار دا انیشیل 24-48 آورس، اسپیشلی میجر سرجری کے بعد. اور اگر بچہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی ان کو وینٹیلیٹر سے اتار دیں. کچھ بچے وینٹیلیٹر کے اوپر واپس آتے ہیں ہمارے پاس تھیٹر سے، اور کچھ بچے وینٹیلیٹر سے اتر کے واپس آتے ہیں. تو اگین ڈپینڈنگ اپان دا انڈیویجول بیبی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہم جتنا جلدی سرجری کے بعد بھی اسٹیبل کریں اور ان کو پھر فیڈ شروع کریں تاکہ جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ اسٹارٹ ہو سکے. اچھا، آپ کے خیال میں ایک نیوناٹولوجسٹ کو کیا چیلنجز سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ سرجیکل پیشنٹس کو ہینڈل کرنے میں، ان کی کیئر میں؟
اچھا، اس میں پری آپریٹیولی بھی پرابلمز آتے ہیں اور پوسٹ آپریٹیولی بھی پرابلمز آتے ہیں، آپریشن سے پہلے بھی اور آپریشن کے بعد بھی. جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر میجر پرابلمز ہوں اسپیشلی لنگس کے اور ہارٹ کے، تو یہ بچے بہت زیادہ انسٹیبل ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنی جتنی بھی کوشش کر لیں وینٹیلیٹر کے اوپر ڈفرینٹ دوائیوں کی کے ساتھ، لیکن ان کے جو لنگز ہیں اور ان کا جو ہارٹ ہے، کئی دفعہ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بہت مشکل سے رسپونڈ کرتی ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے. تو وہ ہمارے لیے بھی چیلنجنگ ہوتا ہے، لیکن پیرنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سرجری کے لیے اسٹیبل نہیں ہو رہا. یعنی بچے کو آپ اس لائق بناتے ہیں کہ وہ آپریشن کا جو ہے وہ برداشت کر سکے، آپریشن کے لیے اسٹیبل ہو سکے، اور جو ایک میجر سرجری ہے اس کو ٹالریٹ کر سکے. اور یہ جو پرابلم ہے یہ پوسٹ آپریٹیولی بھی پھر ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. کئی دفعہ سرجری ہو جاتی ہے، لیکن سرجری کے بعد بھی بچے جو ہیں وہ انسٹیبل ہو سکتے ہیں، اسپیشلی جب میجر سرجریز ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ہمارا چیلنج یہی ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کی بریدنگ کو جتنا جلدی ہم اسٹیبلائز کر سکیں، ان کے ہارٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں ڈفرینٹ میڈیسنس کے ساتھ، اور جو نیوٹریشن ہے، انفیکشن ہے، اور اس طرح کی جو دوسری کمپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں. تو سرجن کا انحصار آپ کی اس پہ ہوتا ہے، فائنل ڈیسیجن پہ ہوتا ہے کہ اب بچہ اس لائق ہے کہ اب اس کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا سکتا ہے. دیکھیں، یہ تو ایک ہمیشہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے سرجنس کا اور نیونٹولوجسٹ کا، اور ہم بہت کلوزلی کام کرتے ہیں. جب ہم سرجیکل نیو بورنس کو لک آفٹر کرتے ہیں تو ہم بہت کلوزلی کام کرتے ہیں، اور ہماری کئی دفعہ دن میں 2 3 4 دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں آپس میں کہ ہم نے اس بچے کو کیسے مینیج کرنا ہے. انستھیزیا کی جو ٹیم ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے، اور ہم بچے کو تبھی تھیٹر بھیجتے ہیں جب سرجن بھی ہیپی ہے اور انستھیٹسٹ بھی ہیپی ہوں کہ یہ بچہ سرجری برداشت کر لے گا. اور ہم پیرنٹس کو سب کے سب جو رسکس ہیں سرجری کے ساتھ، جو ایسوسیٹڈ رسک ہیں، وہ سارے ان کو انفارم کرتے ہیں. پیرنٹس کے ساتھ بھی کئی دفعہ ملٹیپل میٹنگز ہوتی ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا، یہ سرجری سے پہلے بھی کنٹینیو رہتا ہے، سرجری کے بعد بھی کنٹینیو رہتا ہے. سرجری کے بعد بھی اسی طرح سرجنز بھی بچے کو دیکھتے ہیں، ہم بھی ڈیلی بچے کو دیکھتے ہیں. پیرنٹس کی انوالومنٹ تھرو آؤٹ دا پروسیس رہتی ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر پیرنٹس بھی ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں. سرجری کے بعد یعنی آپ کو جو انستھیزیا کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج دیتے ہیں کہ دوران آپریشن کس طرح رہا بچہ، بالکل کس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی، ہم وہ ایک ڈیٹیلڈ نوٹ ہوتا ہے، آپریشن نوٹس ہوتا ہے، پھر انستھیٹسٹ نوٹ ہوتا ہے، پھر ایک وربل ہینڈ اوور ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپریشن کے دوران بچے کو کتنا بلڈ لگا ہے، کون کون سی میڈیسنز ملی ہیں، کتنی دیر کی سرجری ہوئی ہے. اور سرجن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سا پروسیجر کیا ہے. اگر کوئی اسٹوما وغیرہ بنایا گیا ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسٹوما کس جگہ پہ بنایا گیا ہے، اس کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے. اور جو پوسٹ آپریٹیو کیئر ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی پری آپریٹیو کیئر ہے. اور اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ایک ٹیم ورک ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے انٹل دا بیبی از ڈسچارجڈ. اچھا، پھر یہ جو امیجیٹ وہ تو گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو انستھیزیا کے ڈاکٹر نے ہینڈ اوور کیا بچہ، پھر اس کے بعد آپ اور سرجن دیکھتے رہے، اور پھر جب سٹیبلائز ہو جاتا ہے بچہ، جب ڈسچارج کے لائق ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح پلان کرتے ہیں ان کا فردر فالو اپ؟ جو ڈسچارج ہے وہ اس ٹائم پہ 2 3 چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی بریدنگ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، کہ سانس بچے کا ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ بچہ گھر جا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ فیڈنگ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہو. کئی دفعہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بچہ منہ کے ذریعے یا ماں کا ڈائریکٹ دودھ پی رہا ہو، لیکن کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمیں نالی کے ذریعے، جس کو NG ٹیوب کہتے ہیں، اس کے ذریعے فیڈ کروانی پڑتی ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ بچے کا سانس ٹھیک ہو، اور دوسرا یہ کہ فیڈنگ اسٹیبلش ہو چکی ہو. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ کچھ ویٹ گین جو ہے وہ شروع ہو چکا ہو. جو سرجیکل بیبیز ہیں ان کے اندر کئی دفعہ ویٹ گین ریلیٹیولی سلو ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر بیبیز، کیونکہ ظاہر دے ہیو گون تھرو اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس آف سرجری اور سارا کچھ. تو ویٹ گین بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈسچارج سے پہلے کچھ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ویٹ گین ہوا ہے. اچھا، یہ جو ناک میں نالی ہوتی ہے اس کے ذریعے جب فیڈ ملتا ہے تو اس میں تو آپ پراپر ایکوریٹلی کیلکولیٹ کرتے ہوں گے نا، کیونکہ بچہ تو خود سے اپنی مرضی سے نہیں پی رہا، تو اس کو آپ باہر سے دودھ دے رہے ہیں یا کوئی بھی فیڈ دے رہے ہیں تو ان کو آپ کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں یہ ایڈوائس کے ساتھ. جو NG فیڈ ہم بہت فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں، ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ NG فیڈ پہ گھر جاتے ہیں. اس میں ہم پیرنٹس کو ٹرین کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے NG فیڈ کروانی ہے، اور ان کو کلیئر ریٹن انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ انہوں نے کتنا ML دودھ جو ہے وہ ہر کچھ دیر بعد کتنی دیر بعد پلانا. تو ان کو ساری انفارمیشن ان کو ریٹن دی جاتی ہے کہ آپ نے ہر 3 گھنٹے بعد، ہر 2 گھنٹے بعد آپ نے 50 ml 60 ml کتنا دودھ آپ نے پلانا ہے. اچھا، ایک آخری لاسٹ کویسچن ہے کہ
ریہیبلیٹیشن میں آپ کس طرح پھر گائیڈ کرتے ہیں پیرنٹس کو؟ اور اس میں یہ کہ جب بچے ڈسچارج ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ایک تو ریگولر فالو اپ رہے. یوزلی جو فرسٹ وزٹ ہے وہ نیونیٹولوجسٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سرجن کے ساتھ بھی آفٹر اے ویک اور سو. اس فالو اپ کی بہت امپورٹنس ہے کیونکہ اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب گھر پہ رہا ہے تو اس میں کیا پرابلمس پیرنٹس کو آئے ہیں, بچے کو کیا پرابلمس آئے ہیں, اور ویٹ گین کیسا رہا ہے, اور کوئی سرجیکل کمپلیکیشن کسی قسم کی تو نہیں ہوئی ہے, اسپیشلی جو وونڈ اگر تھا تو اس کی وونڈ کی کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے. اگر بچہ اسٹوما کے ساتھ گھر گیا ہے تو اسٹوما سے ریلیٹڈ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہوئی ہے. تو ایک ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اپنے کلینک میں, جس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ بچے کی نیوٹریشن پہ ہوتا ہے, اس کی فیڈنگ پہ ہوتا ہے, ویٹ گین کے اوپر ہوتا ہے. سرجیکل کمپلیکیشنز کے لیے ہم دیکھتے ہیں جس میں سرجیکل سائٹ انفیکشنز ہیں, اسٹوما کیئر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر اوور آل جو بچے کے گروتھ اور وہ ساری ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ ہے, اور پھر ساتھ ہی جو ویکسینیشنز اور جو دوسری چیزیں وہ بھی ساتھ